दुआ मांगने के बाद कबूल ना होने के वसवसे में क्यों खो जाती हो, क्यों भूल जाती हो कि जिससे मांग रही हो अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो मौजिज़ात के बादशाह हैं। जो काम तुम्हारे लिए हज़ार सर्दियों के बराबर है वो काम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के एक कुन की बात है। नामुमकिन जो है वो मुमकिन हो जाता है, मुश्किलात आसान हो जाती हैं, ला हासिल हासिल हो जाता है। तो तुम देखते हो वो तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक इशारा करते हैं और सब कुछ हो जाता है और सालों की बिखरी हुई चीज़ें जो हैं चंद लम्हात में सिमट जाती हैं। तो बस तवक्कल और यकीन अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर रखना और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हमेशा मदद मांगना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर चीज़ कर देने पर कादिर है। देख लेना इंशाअल्लाह तुम्हारे लिए भी मौजिज़ात होंगे और तुम्हारी मंजिलें भी आसान हो जाएंगी और तुम्हारी दुआओं पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ज़रूर कुन फरमा देंगे इंशाअल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं जी आप सब लोग? अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखें और बहुत बहुत ज़्यादा कामयाब हों, आमीन सुम्मा आमीन। आज की जो मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करने लगी हूँ ये है जी मेरी प्यारियों के प्यारे प्यारे सवालात जो आप लोगों को इंशाल्लाह मैं जवाबात दूँगी। मेरी प्यारियों, सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों को इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि आप लोगों के जो सवालात हैं मैं अपनी वीडियो में शामिल कर रही हूँ। प्यारियों, मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहूँगी कि मुझे कुछ भी नहीं आता, मैं जो हूँ अभी खुद सीख रही हूँ। आप लोग मुझसे इस तरीके के सवालात करें जैसे आप परेशान हैं, आप डिप्रेशन में हैं, आपको मोटिवेशन की ज़रूरत है या कोई भी मेरी तरफ से मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। आप लोग मेरे से इस तरीके के सवालात करें जो मैं आपको जवाब भी दूँ और जिससे आपकी भी हेल्प हो जाए और आपके सवाल से किसी और इंसान की भी हेल्प हो सके। तो आप लोग मेरे से इस तरीके के सवाल कीजिएगा क्योंकि मेरी प्यारियों, जैसे कि आप लोगों को हमेशा मैं अपनी वीडियो में कहती हूँ कि मैं कोई आलिमा नहीं हूँ, कोई स्कॉलर नहीं हूँ, कोई डॉक्टर नहीं हूँ, एक आम से इंसान हूँ, गुनहगार हूँ, ख़ताकार हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राज़ी करने की कोशिश कर रही हूँ। आप भी दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरे से, आपसे और हम सब से राज़ी हो जाए, आमीन सुम्मा आमीन। प्यारियों, मैं आप लोगों को आज एक बात बताती हूँ। जब मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी और मेरे पास कोई, मैं कहूँगी कि रास्ता नज़र नहीं आ रहा था और मैं जिससे पूछती थी कि मैं क्या करूँ, मैं किस तरीके से आगे बढ़ूँ, मैं किस तरीके से अपनी लाइफ को आगे लेकर चलूँ, तो मुझे जो है ना अजीब अजीब तरह के जवाबात मिलने लग जाते थे। बहुत करीबी लोग जो थे वो बात करने छोड़ गए थे और जो चंद, मैं कहूँगी कि दोस्त थे, उन्होंने उसी वक्त में साथ छोड़ दिया था। फिर मैंने सोचा था कि अल्लाह पाक अगर मुझे तौफीक मिलेगी कभी या मेरी ज़िंदगी में कभी भी कुछ ऐसा होगा कि मैं किसी की भी ज़रा सी हेल्प कर सकूँगी तो मैं ज़रूर हेल्प करूँगी। मुझे उस वक्त बिल्कुल भी पता नहीं था कि मेरी ज़िंदगी किस तरफ को मुड़ जाएगी या मेरी ज़िंदगी का जो यू टर्न है अल्लाह पाक किस तरीके से मोड़ कर जो है मुझे यहाँ पर ले आएंगे। मेरी प्यारियों, मैं आपसे यही कहूँगी कि जिस लम्हे में और जिस मौके पर आपको हिदायत मिल जाए ना, उस हिदायत को अल्लाह पाक का शुक्र अदा करके अपना लें और यही कोशिश करें कि अल्लाह पाक इस हिदायत को हमसे छीनिएगा मत। आप लोगों को मैंने पहले भी बताया हुआ है, अपनी हिजाब स्टोरी में भी मैंने शेयर किया हुआ है कि मैं बहुत शुरू से अबाया नहीं करती थी, लेकिन अल्लाह पाक ने हिदायत दी। अम्मी ने मुझे प्यार प्यार से चीज़ों का बताया, सिखाया और तहज्जुद की नमाज का बताया, सिखाया। जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, टूट चुकी थी, बिखर चुकी थी, दरूद इब्राहिम मैंने पढ़ना शुरू किया, अस्तगफिरुल्लाह की कसरत करनी मैंने शुरू की। जब मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती थी, अपनी तो परेशानी होती है, अगर आपके साथ एक और जान है और अगर आपकी वो औलाद आपके सामने है तो फिर मेरी प्यारी वो परेशानी जो है ना वो डबल ट्रिपल हो जाती है। तो बस फिर मैंने उसी वक्त सोच लिया था, मैंने कहा कि अल्लाह पाक अगर आपने मेरा साथ दिया और मैं अगर किसी इंसान की, किसी की भी मदद कर सकी तो मैं ज़रूर करूँगी। पूरी कोशिश करती हूँ मेरी प्यारी, मैं आप लोगों को इंस्टा पर भी रिप्लाई दे सकूँ। आप लोगों को इतना ज़्यादा प्यार होता है, इंस्टा पर भी मैसेजेस होते हैं उनका भी रिप्लाई देना होता है, तो बस इसीलिए थोड़ा लेट भी हो जाता है। कोशिश मेरी पूरी होती है। आप लोगों के एक एक जो कमेंट आ रहे होते हैं वीडियो के नीचे, उन सब बहनों के लिए मैं दुआ कर रही होती हूँ। आप लोग हमेशा मेरी दुआओं में शामिल हो और हमेशा रहोगे, क्योंकि मेरी प्यारियों मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा डिग्रेड कर लिया था ना, फिर अल्लाह पाक ने मुझे आप लोगों का प्यार दिया। तो आप लोग मेरी ज़िंदगी का बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा मिरेकल, और मुझे अल्लाह पाक ने ये बताया है, अल्लाह पाक ने मुझे इतने सारे लोग जो हैं समेटने वाले भेज दिए हैं, नैनू को प्यार करने वाले भेज दिए। आप लोग खुद भी समझदार हैं, कुछ चीज़ें जो हैं कभी कभार मौके पर जो बतानी होती हैं वही बेहतर होता है। तो बस आप दुआ किया करें कि अल्लाह पाक सब बेहतर करें और बस आप लोग वो सवालात करें जिसकी मेरे पास नॉलेज भी और जो मैं आप लोगों के साथ बात कर भी सकूं। तो इंशाल्लाह जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा मज़ीद
ویڈیوز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کروں گی۔ جو سوالات ہیں وہ آپ لوگ کیا کریں، پریشان ہیں، ڈپریشن میں ہیں، جو بھی آپ کو میرے سے ہیلپ چاہیے میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ پوری کرنے کی کوشش کروں گی۔ باقی بات وہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہی ہمیشہ ہمیں مدد مانگنی چاہیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پرفیکٹ ہے، کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، اور ہر انسان جو ہے زندگی کی آخری سانسوں تک سیکھ رہا ہوتا ہے۔ میں خود ابھی سیکھ رہی ہوں، اللہ پاک میرے علم میں اضافہ فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ لوگوں نے یہ بالکل نہیں سوچنا کہ آپ کی جو ہے میرا سوال جو ہے وہ شامل نہیں کری۔ میں انشاءاللہ جتنے سوالات آ رہے ہیں ان کے اسکرین شاٹ میرے پاس موجود ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ جو آپ کے کوسچنز ہوتے ہیں وہ اوپر نیچے بھی ہو جاتے ہیں، تو پریشان آپ نے نہیں ہونا۔ انشاءاللہ جس سوال کے بارے میں مجھے نالج ہوگی میں ضرور اس بارے میں آپ لوگوں کے ساتھ بات کروں گی۔ آپ لوگ جو ہیں بس کامنٹ میں مجھ سے پوچھ لیجئے گا، تو انشاءاللہ ریگولر بیسس پہ بھی جو ویڈیوز آ رہی ہیں ان میں بھی شامل کروں گی۔ یہ جو Q&A کی ویڈیوز ہیں انشاءاللہ اس میں بھی آپ کے جتنے بھی کوسچنز ہوں گے وہ بھی ضرور شامل کرنے کی کوشش پوری کروں گی۔ آج کے جو کوسچنز ہیں وہ آپ شیئر کرنا چاہوں گی، اور پہلا جو سوال ہے یہ لکھتی ہے، السلام علیکم آپی، میرا آپ سے ایک کوسچن ہے، اگر رستے بند ہوئے ہیں، ایک ہاف این ایئر ہو گیا ہے، اس سے بھی زیادہ آپ ہی کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ ہی اس انسان کی محبت جو ہے سٹل اگر دل میں ہے، اور آپ ہی اللہ تعالیٰ نے سٹل جو ہے اس کی محبت میرے دل میں ڈالی ہوئی ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ جب میں آپ ہی نماز نہیں پڑھتی تو آپ ہی میرا دل جو ہے مجھے بار بار ریمائنڈ کرواتا ہے کہ تم دعا مانگو تمہیں مل جائے گا۔ کچھ دن سے آپ ہی میرے دل میں سورہ یوسف اور درود ابراہیم کا خیال بھی آ رہا ہے، آپ مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں، میرے ان سوالوں کا جواب مجھے دیں۔ وعلیکم السلام، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ آپ کو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں آپ کے سوال میں ہی آپ کا جواب ہے۔ آپ کو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک دعا کے لیے کہہ رہے ہیں اور آپ کے دل میں بار بار ایک خیال آ رہا ہے آپ دعا مانگیں، تو آپ کیوں نہیں دعا مانگ رہے؟ کیا آپ اپنی دعا کو لیٹ کر رہی ہیں؟ تو میں کہوں گی کہ جب سے آپ کے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہے آپ کو تو اسی وقت سے دعا کرنی شروع کر دینی چاہیے تھی۔ اور دیکھیں اللہ پاک نے اگر آپ کے نصیب میں کوئی چیز لکھ دی ہے تو وہ آپ کی ہی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی نہ کسی طریقے سے وہ آپ کو ضرور دے دیں گے۔ لیکن بات وہی ہے کہ اپنے حق میں ہمیشہ بہتری مانگے، اور یہ کہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم نہیں جانتے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے، ہمارے لیے کیا بہتر نہیں ہے، تو ہمیشہ اپنے لیے بہتری مانگے۔ آپ نے جو آگے بات کہی ہے کہ سورہ یوسف اور درود ابراہیم پڑھنے کا خیال جو ہے آپ کو بار بار آ رہا ہے، تو میری پیاری آپ کس بات کی دیر کر رہی ہیں؟ آپ جو ہے مانگیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، 5 وقت کی نماز پڑھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اس کے بعد دعا کریں، تہجد کی نماز کی پابندی کرنے کی کوشش کریں، درود ابراہیم پڑھیں، سورہ یوسف پڑھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگیں، تاخیر مت کریں، اپنی دعا کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے منوا لیں۔ میری پیاری اگر اللہ پاک نے آپ کے ذہن میں کسی چیز کا خیال ڈالا ہے تو وہ بلا وجہ نہیں ہو سکتا، آپ اپنی دعا کو ضرور کریں، اور انشاءاللہ اللہ پاک جو ہے آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ بس آپ توکل اور یقین کے ساتھ مانگے گا، انشاءاللہ آپ کی دعا جو ہے وہ ضرور قبول ہو جائے گی۔ ایک اور کوسچن ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ پیاری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم آپی، میرا آپ سے کوسچن ہے، آپی آپ جو کچھ اپنی ویڈیو میں بتاتی ہیں وہ سب کچھ الحمدللہ میں پڑھ رہی ہوں، لیکن آپی میں تھوڑی سی کنفیوز ہوں کہ کیا پڑھوں اور کیا نہ پڑھوں، تو آپ مجھے اس کوسچن کا جواب جو ہے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ضرور دیجیے گا، مجھے انتظار رہے گا۔ وعلیکم السلام، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ میری پیاری بہن آپ کا جو دل چاہے آپ پڑھ سکتی ہیں، کیونکہ دیکھیں جو آپ پڑھ رہی ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام پاک ہے۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے، ویسے ہی میں کہوں گی کہ ساری پریشانیاں اور مشکلات حل ہو جاتی ہیں، تو جیسے آپ کے لیے آسانی ہو، جو بھی آپ پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتی ہیں۔ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کن فرمانا ہے، چاہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی ایک دعا پر کن فرما دے، اور چاہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آپ کا مانگنا اتنا پسند آ جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو چن لے۔ کہ میری پیاریوں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم بار بار دعا مانگ رہے ہوتے ہیں نا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہمارا دعا مانگنا بہت زیادہ پسند آ جاتا ہے، تو اسی لیے دعا میں تھوڑی سی تاخیر بھی ہو جاتی ہے۔ تو جو آپ پڑھنا چاہتی ہیں آپ پڑھ لیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک جس مقصد کے لیے آپ پڑھ رہی ہیں اللہ پاک آپ سے راضی ہوں، اور آپ کی جو دعا ہے وہ قبول ہو انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ اور نیکسٹ جو کوسچن ہے وہ آپ شامل کرنا چاہوں گی۔
اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں، آپی السلام علیکم، آپی آپ کیسی ہیں؟ امید کرتی ہوں آپ اور نینو اچھے ہوں گے۔ آپی آپ سے کوشچن پوچھنا چاہوں گی، اگر کوئی بات آپی استخارے سے اچھی نہ آئے تو پھر بھی آپی کیا ہم اس بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگ سکتے ہیں کہ اللہ پاک اس کو ہمارے حق میں بہتر کر دیں؟ آپ مجھے اس بارے میں جواب ضرور دیجیے گا۔ وعلیکم السلام، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ میری پیاری پہلی بات ہے، استخارہ جب کرنا چاہیے جب آپ کو اپنے آپ پر اس بات کا یقین ہو کہ جو بھی استخارے میں آئے گا آپ اس چیز کو قبول کریں گے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ استخارہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اجازت لینے کا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو بات ہوتی ہے اس کو جاننے کا ایک طریقہ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد مانگنے کا طریقہ ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اگر آپ نے استخارہ کر لیا ہے اور اس میں یس آیا یا نو آیا یا جو بھی آپ کو اشارہ ملا ہے، آپ نے اس چیز پر کانسنٹریٹ کرنا ہے۔ لیکن اگر فار ایگزامپل جیسے کہ آپ کی پرابلم ہے، آپ کا مسئلہ ہے، تو اس میں اگر انکار آیا تو آپ کہہ رہی ہیں کہ پھر بھی میں دعا کر سکتی ہوں۔ دیکھیں، دعا تو ہم ہر حال میں کر سکتے ہیں نا، دعا کرنی ہے ہم نے دعا کرنی کبھی چھوڑنی نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا؟ آپ نے دعا جو ہے وہ کرنی ہی کرنی ہے۔ لیکن میری پیاری یہ استخارے کی بات آ جاتی ہے تو اس کے بارے میں آپ پراپرلی جو ہے کسی عالمہ سے آپ بات کیجیے گا۔ لیکن میں آپ سے یہ کہوں گی کہ استخارہ جب کریں جب آپ کو یس اور نو دونوں چیزوں پر اس چیز کا کانفیڈینس ہو کہ جو بھی آئے گا جو اللہ پاک کی رضا میں راضی رہنا ہے، تو آپ پھر کریں۔ آپ نے مجھ سے دعا کے بارے میں پوچھا ہے تو میں آپ سے کہوں گی کہ ہاں جی بالکل آپ دعا کر سکتی ہیں، ہر حال میں دعا کرنی چاہیے، دعا کرنی کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ باقی میری پیاری آپ اس بارے میں پراپر جو ہے کسی عالمہ سے یا کسی اسکالر سے پوچھ لیجیے گا۔ نیکسٹ جو کوشچن ہے وہ شامل کرنا چاہوں گی، یہ میری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم آپی، میں جو ہوں ایک وڈو ہوں اور آپی میں اپنے شوہر کو نہیں بھول پا رہی ہوں۔ آپی میں کیا کروں؟ میرے گھر والے مجھے بہت پریشان کرتے ہیں سیکنڈ میرج کے لیے۔ میری چھوٹی بیٹی ہے اور رشتے آتے ہیں وہ بہت بڑی عمر کے ہوتے ہیں، آپی الگ الگ طرح کے لوگ آتے ہیں۔ آپ میرے لیے دعا کریں، میرا نام سکینہ ہے، اچھی جگہ سے رشتہ آ جائے، آپ مجھے جواب ضرور دیجیے گا، مجھے انتظار رہے گا۔ وعلیکم السلام، اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی بیٹی کو ہمیشہ خوش رکھیں، اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ دیکھیں میری پیاری بہن سکینہ، پہلی بات ہے آپ کا نام بہت پیارا ہے، اور آپ کو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اللہ پاک آپ کی بیٹی کا نصیب بہت اچھا کریں اور خوش رہیں آپ۔ پیاری بہن ظاہر ہے گھر والے ہیں، گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں، کیوں نہیں ہوتے؟ یہی چاہتے ہیں کہ آپ اپنے گھر میں خوش رہیں، لیکن ظاہر ہے ان کیس اگر ایسا کسی کے ساتھ ہو جاتا ہے تو آپ اپنے فیوچر کے بارے میں سوچیں۔ اگر آپ کو کوئی بہتر انسان ملتا ہے جو آپ کی بیٹی کو بھی ایکسیپٹ کرے نا، آپ دیکھیں اپنے آپ کو تو نہیں دیکھیں گے اس کنڈیشن میں، آپ نے اپنے ساتھ جو آپ کا بیٹا ہو، بیٹی ہو یا جو بھی ہے، آپ ان کو پہلے دیکھیں گی، ان کو پریفرنس دیں، کیونکہ دیکھیں بچوں کی ذمہ داری بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اور آپ اپنی بیٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے مستقبل کا انتخاب کریں۔ اللہ پاک سے یہی دعا کریں کہ جو انسان آپ کے لیے، آپ کی بیٹی کے لیے بہتر ہو، اس کے ساتھ آپ کا نصیب جوڑیں انشاءاللہ۔ کیونکہ میری پیاری دیکھیں انسان اپنے اوپر تو بات برداشت کر لیتا ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اگر اولاد کو کوئی اور انسان کچھ کہتا ہے تو پھر برداشت نہیں ہوتا۔ تو آپ کو میں یہی کہوں گی کہ جو آپ کی سچویشن ہے نا، اس میں صرف آپ نے اپنے بارے میں نہیں سوچنا، آپ نے کافی ساری چیزیں دیکھنی ہے۔ باقی آپ کے گھر والے جیسے آپ کو کہہ رہے ہیں آپ کریں، اگر ان کو بہتر لگ رہا ہے تبھی وہ آپ کو اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے مستقبل کے بارے میں سوچیں، تو اللہ پاک آپ کا نصیب بہت اچھا کریں۔ آپ کی بیٹی کی خوشیاں آپ کے نصیب اور ہمت نہیں ہاریں۔ دیکھیں آپ کوئی دنیا کی پہلی لڑکی نہیں ہے جس کے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ اگر آپ خود پر ترس کھائیں گی یا خود پر سوچتی رہیں گی کہ میں بہت بیچاری ہوں، تو دنیا والے آلریڈی آپ پر ترس کھائیں گے۔ تو آپ کو یہی کہوں گی کہ اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، اپنی بیٹی کے لیے بھی اچھا سوچیں، اللہ پاک سے دعا کریں، اللہ پاک سے بہترین رستے کے لیے دعا کریں اور اس منزل کے لیے دعا کریں جو آپ دونوں کے حق میں بہتر ہو۔ اور اگر آپ ایجوکیٹڈ ہیں، جب تک تھوڑا سا وقت ہے، گھر میں رہنے سے ظاہر ڈپریشن وغیرہ ہو جاتا ہے، تو آپ ٹیچنگ کر لیں، یا آپ گھر میں بیٹھ کر کچھ کر سکتی ہیں تو آپ گھر میں بیٹھ کر کچھ کر لیں، اپنے آپ کو تھوڑا سا بزی کر لیں۔ اگر آپ نے قرآن پاک کا ترجمہ نہیں پڑھا ہوا تو آپ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کریں۔ میں ہمیشہ موسٹلی اپنی ویڈیوز میں یہی آپ لوگوں کو کہہ رہی ہوتی ہوں کہ دیکھیں آپ لوگ سب سے پہلے قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھیں۔ اگر آپ تھوڑا سا اپنے دن کا ٹائم نکال بھی لیتی ہیں تو آپ قرآن پاک کو ضرور سمجھ کر پڑھیں۔ آپ کی زندگی کے جو مسائل کا حل ہے نا، آپ کو قرآن پاک میں خود بخود مل جائے گا، اور ایک ایک چیز کا آپ کو جواب ملے گا۔ آپ کو بالکل ایسے لگے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ایک ایک بات بتا رہے ہیں، ایک ایک ورڈ ٹو ورڈ جو ہے ایک ایک چیز کی ڈیفینیشن دے رہے ہیں۔ اگر میری کوئی بھی بہن اس کنڈیشن سے گزر رہی ہیں تو جو میں نے باتیں کہی ہیں ان پر عمل بھی کیجیے گا۔ باقی آپ لوگ بھی بہتر جانتی ہیں، آپ لوگ سمجھدار ہیں، اپنی اپنی لائف کا ہر کوئی فیصلہ کر سکتا ہے، لیکن جو آپ نے مجھے ایز اے سسٹر پوچھا ہے میں نے آپ کو وہ جواب دیا ہے۔ جو نیکسٹ کوسچن ہے وہ شامل کرنا چاہوں گی۔
اور یہ میری بہن لکھتی ہیں السلام علیکم آپ ہی، میرا آپ سے ایک سوال ہے۔ میں نے بہت سے لوگوں سے آپ ہی کہتے ہوئے سنا ہے کہ اگر کوئی چیز تمہاری قسمت میں نہیں ہے تو چاہے کتنی بھی دعا مانگ لو اور کچھ بھی کر لو نہیں ملے گی، لیکن آپ ہی اللہ پاک تو کہتے ہیں مجھ سے مانگو اور میں دوں گا۔ تو پلیز مجھے بتا دیں کہ اگر نصیب میں نہ ہو دعا سے کیا نہیں ملتی یا مل جاتی ہے؟ تو آپ مجھے جواب ضرور دیجیے گا۔ وعلیکم السلام۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ میری پیاری بہن آپ مجھے یہ بتائیں کہ نصیب کا لکھا جو ہے کیا آپ کو یا مجھے پتہ ہے اس بارے میں؟ نہیں پتہ نا ہمیں تو صرف دعا کا کہا گیا ہے، اور ہمیں یہ کہا گیا کہ تم 5 وقت کی نماز پڑھو، اپنے فرض کی ادائیگی جو ہے اس کو کمپلیٹ کرو، اپنے جتنے بھی فرائض ہیں ان کو کمپلیٹ کرو اور تم دعا مانگو۔ تمہارا کام ہے دعا مانگنا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کرنا ہے۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں کہ کون سی چیز آپ کے حق میں بہتر ہے، کون سی چیز آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے۔ اگر فار ایگزامپل اگر آپ سے کوئی آپ کی بہتر چیز اللہ پاک نے لے لی ہے یا واپس لے لی گئی ہے تو انشاءاللہ آپ اس بات کا یقین رکھیں کہ وہ جو بہتر چیز واپس لی ہے نا اس کو انشاءاللہ اللہ پاک جو ہے بہترین کر کے آپ کو عطا کریں گے، اور آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ اللہ پاک نے آپ کو اتنی بہترین چیز سے نواز دی ہے۔ تو باقی میری پیاری نصیب جو ہے اللہ پاک جانتے ہیں، آپ اپنے نصیب کی اچھائی کے لیے دعا مانگے، اور بالکل دعا سے جو ہے تقدیر پلٹ دی جاتی ہے، نصیب بدل جاتا ہے۔ تو بالکل آپ دعا مانگے، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان 2 ہاتھوں کو اٹھانے کی آپ کو توفیق دی ہے، سکت دی ہے، تو بالکل آپ دعا کریں۔ اسی دعا کا بار بار آنا جو ہے وہ بالکل ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ ایسے ہی آپ مانگ رہی ہیں اور وہ آ گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا جو آپ نے ورڈز بولے ہیں دعا میں وہ آپ بول سکی ہیں، تو بالکل آپ دعا کریں، اور باقی اللہ پاک سب کا نصیب اچھا کریں، بہتر کریں۔ اور نیکسٹ جو کوشچن ہے وہ آپ شامل کرنا چاہوں گی۔ اور یہ میری بہن لکھتی ہیں السلام علیکم آپ ہی، کیا تہجد کی نماز کے وقت جو ہے دعا سچ میں قبول ہوتی ہے؟ آپ مجھے جواب ضرور دیجیے گا، مجھے انتظار رہے گا۔ وعلیکم السلام۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ میری پیاری بہن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دعا کو قبول فرمانا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی پلک جھپکتے ساتھ دعا کو قبول کر لیں، چاہے کچھ عرصہ لگ جائے۔ دعا میں تاخیر ہو رہی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چیز کو آپ کے حق میں ضرور بہتر بنا کر آپ کو عطا کریں گے۔ اگر تاخیر ہے تو کوئی بہت بڑی مصلحت ہے جو آپ نہیں جان سکتی، جو میں نہیں جان سکتی، صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، وہی جانتے ہیں۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ کی دعا کیوں قبول نہیں ہو رہی، یا آپ تہجد اتنے عرصے سے پڑھ رہی ہیں پھر بھی آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی۔ مجھے پتہ ہے ایسے سوالات آپ کے ذہن میں آتے ہوں گے، لیکن میں آپ کو یہی کہوں گی کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو 5 وقت نماز کی توفیق دی ہے اور تہجد کا سجدہ نصیب کیا ہے تو میری پیاری یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو تہجد کی توفیق دے رہے ہیں اور تہجد میں آپ دعا کر رہی ہیں، آپ ایک بار ذرا اس چیز کو سوچیں ضرور، تہجد کی نماز کا جو سجدہ ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے تو آپ کر رہی ہیں۔ اگر آپ دعا مانگ رہی ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہے تو آپ دعا مانگ رہی ہیں۔ آپ دعا مانگیں، چاہے آپ تہجد میں مانگیں، چاہے آپ اپنی فرض نمازوں کے بعد مانگیں، چاہے آپ اللہ پاک کا ذکر کرنے کے بعد مانگیں، چاہے آپ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے بعد مانگیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کن فرمانا ہے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی دعاؤں پر ضرور کن فرمائیں گے۔ بے شک میری پیاری تہجد میں کی گئی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، ضرور قبول ہوتی ہیں، اور فرض نمازوں کے بعد بھی جو دعا کی جائے وہ ضرور قبول ہوتی ہے، کبھی بھی رد نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے نا کہ آپ کی دعا رد ہے، لیکن وہ دعا رد نہیں ہوتی، اس میں تھوڑا سا ڈیلے ہوتا ہے، آپ لوگ اس ڈیلے کو تھوڑا سا سمجھا کریں اور اللہ پاک سے اپنے لیے بہتری مانگا کریں، چاہے آپ تہجد میں مانگیں، چاہے آپ فرض نماز کے بعد مانگیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے حق میں بہتر کریں انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ اور نیکسٹ جو کوشچن ہے وہ آپ شامل کرنا چاہوں گی۔ اور یہ میری بہن لکھتی ہیں السلام علیکم آپ ہی، میرا ایک کوشچن ہے آپ سے، تہجد میں الارم نہ لگا سکتے ہو، مینز آپ ہی سب سو رہے ہوتے ہیں، آپ ہی ہم بغیر الارم کے نیت کر کے سوئیں اور دعا کریں، بھی کسی دن جو ہے اٹھ نہ سکیں تو کیا کریں؟ جب نیت بھی کی ہو پھر بھی آپ ہی ہماری تہجد کی جو نماز ہے وہ رہ جائے تو ہم کیا کریں؟ کیونکہ آپ ہی الارم کا نہ لگانا جو ہے ہماری مجبوری ہے، جواب ضرور دیجیے گا۔ وعلیکم السلام میری پیاری، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ دیکھیں ظاہر ہے آپ کی مجبوری ہے، آپ الارم نہیں لگا سکتی، آپ دعا کر کے سوئیں۔ میری ایک ویڈیو ہے تہجد ٹپس، کافی ساری ٹپس کے بارے میں بتایا ہوا ہے، آپ وہ بھی دیکھ لیجیے گا، اور کچھ ٹپس جو ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ جو ہے نا اپنے لیے دعا تو آپ کر کے سوتی ہیں، ٹھیک ہو گیا، آپ نے بولا کہ تہجد کی نماز پھر بھی مس ہو
جاتی ہے، تو آپ کیا کریں، آپ کا جو فور ہیڈ ہے نا اس کے اوپر آپ اپنے الارم کا جو ٹائم ہے اس کو سیٹ کر کے سوئیں، ٹھیک ہو گیا۔ میری ایک دوست ہیں، وہ ماشاءاللہ سے خود اسکالر ہیں، تو انہوں نے مجھے ایک دن بتایا تھا، تو انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا رات کے ٹائم تہجد کے وقت جو ہے تو آپ لوگ رات کا جو ڈنر کر رہے ہوتے ہیں نا وہ ویسے بھی تھوڑا کم کیا کریں، تاکہ آپ کو مڈ نائٹ جو ہے ہلکی سی کریونگ وغیرہ محسوس ہو تو آپ کی جو ہے وہ آنکھ کھل جائے۔ جب آپ کی آنکھ کھل جائے گی تو آٹومیٹکلی آپ تہجد کی نماز پڑھ لیں گی۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ 2 سے 2:30 کا ٹائم ہے، تو اس ٹائم ظاہر ہے آپ تہجد کی نماز جب ادا کر لیں گی تو آپ کے لیے آسانی بھی ہو جائے گی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ تہجد کی نماز میں آنکھ کھل جائے گی، پھر یہ میں اس لیے آپ کو ٹپ بتا رہی ہوں تاکہ اگر آپ وہ ویڈیو نہیں بھی دیکھ سکتی تو جو میری بہنیں سن رہی ہیں تو وہ ایسا کریں کہ جو عشاء کی نماز کے وتر ہے نا وہ تہجد کی نماز کے ساتھ پڑھنے کا سوچ لیں۔ پھر یہ ہوگا کہ آپ کا جو برین میں ایک الارم ہوتا ہے نا، اللہ پاک کی طرف سے بھی اللہ پاک نے ہمارے جو برین میں وہ ایک الارم سیٹ کیا ہوتا ہے، پھر یہ ہوگا کہ جب آپ سو رہی ہوں گی نا پھر بھی آپ کا مائنڈ جو ہوگا وہ کانشیس ہوگا کہ آپ نے وتر پڑھنے ہیں، نفل پڑھنے ہیں عشاء کے، اور پھر آپ نے تہجد کی نماز پڑھنی ہے، تو وہ آٹومیٹکلی آپ کی آنکھ جب بھی کھل جائے گی۔ لیکن آپ کو میں یہ اس لیے بتا رہی ہوں، آپ نے یہ جب کرنا ہے جب آپ کو اس بات پہ پورا یقین ہو کہ انشاءاللہ آپ کی آنکھ کھل جائے گی، آپ دعا کر کے بھی سوئیں، نیت کر کے بھی سوئیں۔ لیکن اگر آپ کو اس بات پہ یقین نہیں ہو رہا تو آپ جو ہے بہتر یہی ہے کہ عشاء کی نماز کے ساتھ وتر پڑھ لیں، نفل پڑھ لیں، اور تہجد کی نماز کے لیے دعا کر کے نیت کر کے سوئیں، تو انشاءاللہ جو ہے آپ کی آنکھ کھل جائے گی۔ میں آپ کے لیے بھی دعا کروں گی، میری پیاریو آپ نے بھی بہن کے لیے بھی دعا کرنی ہے، اور جن جن کی آنکھ نہیں بھی کھل پاتی تہجد کے وقت، انشاءاللہ ہم سب مل کر ان کے لیے بھی ضرور دعا کریں گے۔ اور نیکسٹ جو کوشچن ہے وہ شامل کرنا چاہوں گی، یہ میری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم آپ ہی، آپ خیریت سے ہوں گی؟ میرا آپ سے کوشچن ہے، آپ ہی آپ نے تہجد کی نماز میں سورہ یوسف پڑھنے کے بارے میں بتایا تھا، جن کی میریکل سٹوری آپ نے شیئر کی تھی، تو آپ ہی تھوڑا سا پڑھنے میں مشکل ہو جاتا ہے، آپ ہی میں سورہ یوسف کو پڑھنا چاہتی ہوں، تو آپ ہی سورہ یوسف جو ہے وہ تھوڑی سی لمبی ہے، تو آپ مجھے یہ بتا دیں کہ میں کس طریقے سے دن میں جو ہے سورہ یوسف کو کمپلیٹ کر سکتی ہوں، یا آپ ہی ایسا ہو سکتا ہے کہ میں آڈیو میں سن لوں، آپ مجھے جواب ضرور دیجیے گا۔ وعلیکم السلام میری بہن، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو اگر ان کی میریکل سٹوری میں انہوں نے جو بتایا ہے نا، تو انہوں نے آڈیو کے بارے میں نہیں میری پیاری بتایا، انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے جو ہے سورہ یوسف کو پڑھنا ہے تہجد کی نماز کے وقت، جس ویڈیو میں آپ نے سنا ہے، جس میریکل سٹوری کے بارے میں آپ نے سنا ہے، جس طرح انہوں نے بتایا آپ اسی طریقے سے پڑھ لیجئے گا۔ اور اگر آپ کہہ رہی ہیں کہ سورہ یوسف جو ہے وہ لانگ ہے، تو آپ ایسا کریں کہ تہجد کے نماز کے وقت جو ہے ہاف پڑھ لیں، اور ہاف جو ہے فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ دیکھیں قبول اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کرنا ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کن فرمانا ہے، تو آپ کے لیے جیسے آسانی ہو رہی ہے آپ وہ پڑھ لیں، لیکن آپ نے کمپلیٹ جو ہے اسی وقت کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ لیکن آپ کی بہت مجبوری ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، تو ہاف آف کر کے آپ پڑھ لیں، آپ نے پڑھنی ضرور ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کی نیت ہے، آپ کی سوچ ہے، اگر آپ نے نیت کر لی ہے تو آپ نے کمپلیٹ پڑھنی ضرور ہے۔ اور اگر آپ دوپہر میں پڑھ رہی ہیں تو آپ ظہر میں ہاف پڑھ لیں، اور ہاف جو ہے عصر کے بعد پڑھ لیں۔ اگر آپ عصر میں ہاف پڑھ رہی ہیں تو آپ ایسا کریں کہ عصر میں ہاف پڑھنے کے بعد مغرب میں ہاف پڑھ لیں، اور اگر آپ مغرب میں ہاف پڑھ رہی ہیں تو مغرب کے بعد آپ عشاء کے بعد ہاف پڑھ لیں۔ تو جیسے آپ کے لیے جو پاسبل ہے آپ پڑھ لیں، لیکن آپ نے پڑھنی اسی دن میں ہے، اسی دن میں آپ کمپلیٹ کر لیجئے گا۔ میری پیاری، میں تو آپ لوگوں سے کہتی ہوں کہ آپ لوگ قرآن پاک کو شروع سے پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں۔ یہ تو میریکل سٹوریز ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوتی ہوں، جو بہنیں بتاتی ہیں کہ آپ ہی ہم نے اس طرح سے یہ پڑھا تھا، اللہ پاک نے ہماری دعا کو قبول کیا، اللہ پاک نے آپ اتنے سالوں بعد ہماری دعا کو قبول کر لیا، 3 دن میں ہماری دعا کو قبول کر لیا، 1 دن میں دعا کو قبول کر لیا۔ تو میری پیاری یہ وسیلے بنتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وسیلے بناتے ہیں، کبھی کچھ لوگوں کا بنا دیتے ہیں، کافی ساری چیزیں آ جاتی ہیں، آپ کے اتنے پرانے دوست آ جاتے ہیں اور وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ایسے کر لو ویسے کر لو۔ دیکھو وسیلے بنتے ہیں نا، اب یہ جتنی میریکل سٹوریز ہیں جو بہنیں ہمارے ساتھ شیئر کر رہی ہوتی ہیں، یہ بھی تو وسیلے ہیں، اللہ پاک ان کو اجر عطا فرمائے۔ میری پیاری آئی ہوپ آپ کا جو کویسچن ہے اس کا آنسر آپ کو مل گیا ہوگا، اور نیکسٹ جو کویسچن ہے وہ بھی شامل کرنا چاہوں گی۔ یہ میری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم آپ مجھے یہ بتا دیں کہ تہجد کی جو نماز ہے بغیر سوئے ہوئے ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ ہی اکثر جو ہے میں اسٹڈیز کے لیے رات کو جاگ رہی ہوتی ہوں، تو میں سوچتی ہوں کہ میں تہجد کی نماز پڑھ لوں، لیکن آپ ہی میری اکثر جو ہے تہجد کی نماز مس ہو جاتی ہے، یہی سوچ لیتی ہوں کہ تہجد کی نماز کا جو وقت ہے وہ شاید گزر گیا ہے، تو آپ مجھے اس بارے میں تھوڑا سا بتا دیں۔ وعلیکم السلام، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے میری پیاری، اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ اچھا میری پیاری، میں آپ کو یہ بات بتا دوں، دیکھیں
آپ لوگ جو ہے تہجد کی نماز ظاہر ہے اگر آپ تھوڑا سا سو جاتی ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے، آپ اٹھیں گی، اس میں اسٹرگل ہے، مشقت ہے، تو اس میں زیادہ آپ کو ثواب ملے گا۔ لیکن جیسے آپ بتا رہی ہیں کہ آپ اسٹڈی کر رہی ہوتی ہیں تو آپ سوچ رہی ہوتی ہیں کہ ٹائم شاید گزر گیا، تو میری پیاری فجر کی نماز سے 25 سے 15 منٹ پہلے بھی آپ تہجد کی نماز کو ادا کر سکتی ہیں۔ ایون کہ اگر آپ 10 منٹ پہلے بھی جاگی ہیں یا جاگی ہوئی ہیں، فجر کی اذان سے پہلے پہلے آپ ادا کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ کوشش کریں کہ فجر کی نماز اور تہجد کی نماز میں جو ہے تقریباً 10 سے 15 منٹ کا جو ہے وقت ہو بیچ میں۔ تو میری پیاریو ظاہر ہے تہجد کا جو وقت ہے بہت ہی خوبصورت وقت ہے، میری پیاری آپ ضرور تہجد کی نماز پڑھ لیا کریں اور یہ نہ سوچیں کہ وقت گزر گیا۔ وقت میں نے آپ کو بتا دی کہ فجر کی اذان سے پہلے پہلے جو ہے 15 سے 10 منٹ پہلے پہلے بھی ایون کہ آپ پڑھ سکتی ہیں۔ اللہ پاک قبول فرمائے، کیونکہ میری پیاریو اصل تو اللہ پاک نے قبول فرمانا، اور اللہ پاک نے ہی جو ہے ہمیں توفیق دی ہے، ہم دعا کر رہے ہیں، اللہ پاک نے ہمیں توفیق دی ہے تو ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ پاک نے ہمیں توفیق دی ہے تو ہم تہجد کا سجدہ ادا کر رہے ہیں۔ تو میری پیاریوں یہ جو چند سوالات ہیں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں اپنی انفارمیشن اور نالج کے مطابق۔ میں پھر آپ لوگوں کو بتا دوں کہ مجھے اتنا علم نہیں ہے، نالج نہیں ہے، میں آپ لوگوں کے ساتھ بالکل اس طریقے سے بات کر رہی ہوتی ہوں جیسے ایک بہن ایک دوست بات کر رہی ہوتی ہے، کیونکہ میری پیاریوں میں بھی خود سیکھ رہی ہوں اور جو کچھ سیکھ رہی ہوں ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر رہی ہوں، ایکسپیرینس سے بھی سیکھ رہی ہوں، کچھ لوگوں سے پوچھ کر سیکھ رہی ہوں، کچھ کورسز سے سیکھ رہی ہوں، ساتھ ساتھ سیکھ رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ پاک ہمارے علم میں اضافہ فرمائے، میرے علم میں اضافہ فرمائے، کوئی غلطی کوتاہی ہو گئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پرفیکٹ ہے، کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہو سکتا۔ میں یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک سب کے حق میں بہتر کریں، میری پیاریوں کے بہت نیک نصیب کریں۔ جو میری بہنیں مجھے اولاد کی دعا کے لیے کہتی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، اور جن کی اولاد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنائے، حسنین کو بھی نیک اور فرما بردار بنائے، احساس کرنے والا بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے رزق میں برکت عطا فرمائے، سب کی پریشانیاں مشکلات کو حل فرمائے، سب کے دل کی دعاؤں کو حاجات کو قبول و منظور فرمائے۔ کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ میری پیاریوں حسنین مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیں، ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں، اور اپنے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں، دوسروں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں۔ یہیں پہ آج کی ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔